अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा ग्लोबल टॉक्स का नया एपिसोड, जिसमें हमारी मेहमान शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं, जनाब सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब। और उनके पास आजकल एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो पाक फेडरेशन की तरफ से उन्हें दी गई है। उनको पाक फेडरेशन की तरफ से बिज़नेस काउंसिल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और इस सिलसिले में अभी उनका जो दफ्तर का भी आगाज़ होगा और वो बाकायदा तौर पर इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर हम आपको ये मालूमात फ़राहम कर रहे हैं कि वो किस मकसद के लिए बनाई गई है और उनसे हम आज ख़ुसूसी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पेशे खिदमत की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि बिज़नेस काउंसिल बनाने के अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आप या पाक फेडरेशन को इसकी ज़रूरत पेश आई या आपने उनको ये तजवीज़ दी। इसका जो कह लें कि आगाज़ किस तरह। जी अस्सलाम वालेकुम। अदर साहब, बड़ा मशहूर हूँ कि आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे टॉपिक पे अपना ये जो सेगमेंट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि बताया जा सके कि जो पाक स्पेन बिज़नेस काउंसिल है ये काम करने जा रही है। इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि पाक फेडरेशन जो है हमारी स्पेन की एक वाहिद फेडरेशन है जो कि हर फील्ड में काम कर रही थी और बाकायदा तौर पे ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से और इसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं सारे डिपार्टमेंट। और इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं साकब ताहर साहब और उनकी टीम माशाल्लाह दिन रात काविश करके काम कर रही है। इसी प्लेटफार्म से हमने पाक फेडरेशन के प्लेटफार्म से हमने एक फ़लस्तीन का एक प्रोग्राम भी किया था। इसे डिफरेंट इनके जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट काउंसिल्स बनी हुई हैं। इसमें एक वो पाक स्पेन बिज़नेस काउंसिल भी जो कि ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 17,000 के करीब बिजनेसमैन हैं। उनको यूनाइट करने के लिए, उनको एक प्लेटफार्म देने के लिए पाक फेडरेशन ने इसका क़याम जो है ना पाक स्पेन बिज़नेस काउंसिल का ज़रूरी समझा। हमने पहले तो आपसे अर्ज़ की थी कि इसके थोड़े से अगराज़ व मकासद भी बता दें और ये किस तरीके से काम करेगी, ये भी थोड़ा सा इजाफा कर दीजिएगा। इसके अगराज़ व मकासद अज़हर साहब ऐसे ही हैं कि हम चाह रहे हैं कि बिज़नेस मैन जितने भी हैं यहाँ पे, जो 17,000 बिज़नेस मैन हैं, उनको एक प्लेटफार्म मिले, उनके लिए यहाँ पे एक डेस्क काम हो करे। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान ट्रेडिंग को डेवलप किया जा सके। यहाँ जो बिज़नेसमैन हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, उनको लिए जनाब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, ताकि यहाँ पे बेसिकली एक बिज़ी शेड्यूल चल रहा है सबका, तो उसका अपना बिज़नेस छोड़ के जाना और अपनी प्रॉब्लम जो बिज़नेसमैन है उनको हल करना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क था। उनको चाहिए था एक प्लेटफार्म ऐसा जो उनके मसाइल के हल के लिए जो ऐवान बाला है वहाँ तक उनकी आवाज़ उठाए, और यही मकसद लेके हम इसको लेके चले हैं। और हमने इसका क्राइटेरिया ये बनाया है, हमने इसमें जितने भी यहाँ पे बिज़नेसमैन हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनकी कैटेगरी जो है ना बिज़नेस के हवाले से 25 कैटेगरी हमने बनाई है। इसका जो ढांचा हमने बनाया है वो इस तरह है कि हमारा जो चीफ पैटर्न है, जो सरपरस्त आला होगा इसका पाक स्पेन बिज़नेस काउंसिल का, वो हमारा एम्बेसडर ऑफ जो यहाँ पे तैनात हैं स्पेन में, जो मैड्रिड बैठते हैं, वो हमारे चीफ पैटर्न होंगे। और उनके साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो काउंसलर हैं, जिन्हें हम कमर्शियल अताशी कहते हैं, वो हमारे पैटर्न होंगे। और बार्सिलोना के जो हमारे कौंसल जनरल हैं वो भी हमारे पैटर्न होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इस तंजीम को चलाने के लिए दो जो हमारे पास लीगल यहाँ पे जो हमारे आइन के मुताबिक पाक फेडरेशन के एक चेयरमैन होता है और एक चीफ कोऑर्डिनेटर होता है। इसमें हमारे जो पाक स्पेन बिज़नेस काउंसिल में जो हमारे चेयरमैन हैं कामरान मुजफ्फर साहब हैं, जो कि 25 साल से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और कामयाब बिज़नेसमैन हैं। इनके सुपर मार्केट से भी हैं, होटल भी हैं और इनके जनाब हॉस्टल्स भी हैं
اور دیگر ریسورٹس بنائے ہوئے ہیں جی اور میں بیسیکلی ایز اے چیف کوآرڈینیٹر ہوں اس پاک اسپین بزنس کونسل کا اور یورپ میں ایک برانڈ کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ ڈالڈا کا ہے اور بڑی کامیابی سے ہم کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جو ہے نا 25 اس میں کیٹیگری بنائیں گے. ایک بنائی ہے ہم نے جناب جو سپر مارکیٹس ہیں نا یہاں پہ جو کیش اینڈ کیری کی, ان کا ایک ڈائریکٹر بنائیں گے اور ان کے نیچے جو دیگر مارکیٹیں ہوں گی ان کے لیے 10 جو ہے نا ہم نے ایڈوائزر ہوں گے. اسی طرح دیگر ہے, مثال دے رہا ہوں کہ کنسٹرکشن میں ڈائریکٹر ہم نے بنایا ہے, اس کے نیچے 10 ایڈوائزر آئیں گے. اب چھوٹی مارکیٹیں ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, ان میں جناب ایک ڈائریکٹر ہوگا, 7 آئیں گے. اس میں کاسمیٹک ہے, اس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, اس میں آپ ڈفرینٹ جو ہمارے یہاں پہ موبائلز کے ہول سیل ساتھ کام کر رہے ہیں, ہر فیلڈ کو ہم نے کور کر کے ایک سیٹ اپ ہو جو تنظیمی ڈھانچہ ہم نے بنا لیا ہے. آپ یہاں کچھ مثال دینا پسند کریں گے, جیسے کہ کیش اینڈ کیری میں یا کنسٹرکشن میں جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس کو ہیڈ کون کریں گے اور ان کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جو نامینیشنز ہوئی ہیں یا ابھی ساری نامینیشن اس میں سب ہو چکی ہیں جی, اور ان لوگوں کو ہم نے جناب اپنے ساتھ شامل کیا ہے پاک اسپین بزنس کونسل میں جو سیاست سے آری ہیں. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پیورلی بزنس مین ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہر کیٹیگری میں ہم نے ان کو, جیسے مثال دے رہا ہوں, ہم نے کیش اینڈ کیری میں رفیع محمد رفیع صاحب ہیں, مودی کیش اینڈ کیری والے, سب سے پرانے وہ اس فیلڈ میں ہیں. جی جی, ان کو ہم نے ڈائریکٹر رکھا ہے. جی کنسٹرکشن میں جو ہے سب سے پرانے چودھری امتیاز لورا صاحب ہیں, ان کو ڈائریکٹر رکھا ہے. اور دیکھیں اس میں ہم نے اس میں کوئی ایسا تفریق نہیں رکھی. وہ اگر ڈائریکٹر ہے نا, جو ہمارے پاک فیڈریشن کے جو صدر ہیں ثاقب طاہر صاحب, وہ بھی کنسٹرکشن کا کرتے ہیں, وہ نیچے ان کے ایڈوائزر آئے ہیں. حالانکہ جی ثاقب طاہر صاحب جو ہے انہوں نے تو فل پروجیکٹ کیے ہیں کہ ہمارے باقی لوگ جو ہیں وہ تو صرف کام کی حد تک ہے نا, تو وہ تو شروع سے لے کے آخر تک مکمل پروجیکٹ بھی انہوں نے کہہ رہے نا, ہمیشہ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا تو وہ میرٹس کے اوپر زور دیتے ہیں. اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ میں نیچے ایڈوائزر آ کے خوش ہوں. انہوں نے کسی طرح کا بھی اعتراض نہیں کیا. اس طرح ڈفرینٹ امتیاز جو ہے ہمارے ہیں, عزیز امرا صاحب ہیں, وہ بھی کنسٹرکشن کا, ان کو بھی ایڈوائزر رکھا ہے. اس میں مثال دے رہا ہوں, کیش اینڈ کیری میں ہم نے جو سپر مارکیٹس ہیں اس میں ہم نے جناب ڈائریکٹر رکھا ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں. تو کوئی بھی ہم نے جو ہے نا, صفدر وڈائی صاحب تھے, ان کو سپر مارکیٹ کا ایکسپیرینس تھا, ان کو ساتھ رکھا ہے. وہاں پہ ہمارے جو گوندل صاحب تھے, ان کی شاپس تھیں. ہمارے کیا کہتے ہیں سلیمان گوندل صاحب ہیں, ڈونر شاپس ہیں ان کی, ان کو ہم نے ڈائریکٹر رکھا ہے. اور اس میں دیکھیں ہماری جو یورو شاپ ہے جو کہ وہاں پہ بیگا سب کر رہے ہیں, ان کو ہم نے جناب ایز اے ڈائریکٹر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس طرح کے بزنس مین ہیں نا, ان کو ہم نے جناب اپنے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنایا تاکہ ہم آگے لے کے چلیں, تاکہ اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو حاصل کیا جا سکے. سر ہمارے ہاں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جی تنظیم بھی بنتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے لا بھی بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم کوئی اس کا دفتر نہیں بنتا, کوئی اس کا سیٹ اپ نہیں بنتا, ٹھیک ہے, کوئی اس کا وجود نظر نہیں آتا. بس کچھ دنوں تک صرف خبروں میں اس کا نام چلتا ہے, اس کے بعد نہ اس کے اغراض و مقاصد کہیں نظر آتے ہیں, نہ اس کا کہیں دفتر نظر آتا ہے, نہ کچھ اس کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. تو کیا اس بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی اظہر صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور شاید آپ کا ایکسپیرینس ایسا ہو, لیکن میں جب سے پاک فیڈریشن کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں, ہم نے فیلڈ ورک کیا ہے, ہم نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا. سر معذرت کے ساتھ, پاک فیڈریشن ایک بہت عرصے سے کام کر رہی ہے, ان کا فیلڈ ورک بھی ہے, لیکن جو میں نے بات کی ہے نا کہ ان کا جو دفتر ہے یا ان کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے کہ ہاں جی اس کی فنڈنگ کیسے ہوگی, اس کا جو دفاتر کے مسائل کیسے ہوں گے, اگر کوئی بندہ ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی سوال طلب ہیں. اچھا صاحب, میں ابھی اس جواب کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے درمیان میں ٹوک دیا. جی, ایسا ہے کہ بہت خوبصورت سا ہم نے
پاک فیڈریشن کا جو آفس بنا ہے جس میں پاک اسپین بزنس کونسل کا آفس بن گیا ہے، تعمیر ہو گیا ہے، فنشنگ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بڑا خوبصورت میٹنگ روم بنا، اپنا بنا ہے کرائے پہ، وہ ہمارا اپنا ہے فیڈریشن کا. صحیح. وہاں پہ ہمارا پاک اسپین بزنس کونسل کا نمائندہ وہاں بیٹھے گا، وہ آفس کھلا رہے گا، ہیلپ ڈیسک کھلا رہے گا، میٹنگز وہاں پہ ہوں گی. ساتھ ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ رومز بنائے ہیں. باقاعدہ طور پہ نیکسٹ منتھ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. یہ آپ جو ہے نا حقائق جو نا زمینی حقائق پہ آپ دیکھیں گے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہونے جا رہی ہیں سر. لیکن میرا سوال تو سر وائلٹ تھا نا کہ یہ چیزیں پہلے ہمارے بارسلونا میں دیکھنے میں نہیں آئیں. نہیں اگر آپ آ رہی ہیں تو ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہوگی، نہیں اور انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے ان یہ چیزوں کو. دیکھیں کہ ہر وقت جو ہے نا ہم نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، ہمیں پازیٹیو بھی اب سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ منتھ میری باتوں کی آپ کو تصدیق ہوگی. جو فیڈریشن کا آفس بھی پاک اسپین بزنس کونسل کا بھی کھلے گا، اس پہ ورکنگ ہوگی، میٹنگز ہوں گی. اور جیسا کہ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے فنڈز کیسے جنریٹ ہوں گے، دیکھیں ہم لوگ جو بزنس مین ہیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم یہاں پہ ملینز یورو جو ہے نا اینولی ایوا جسے کہتے ہیں، وی اے ٹی کہتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں. جی. تو وہ ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے ایک کرائٹیریا بنانے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارہ ہے پاک اسپین بزنس کونسل، اس کے لیے ایک مائنر سا ایک چندہ فکس کیا جائے گا جو ہمارے بزنس مین دیں گے اور ان پہ ہی خرچ ہوگا، تاکہ اس کے حوالے سے جو بھی سیمینارز ہوں، ایگزیبیوشنز ہوں، ڈفرنٹ ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں. جو میں چاہ رہا ہوں بیفور ٹائم ہے، میں ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ پاک اسپین بزنس کونسل کو نا پورے دنیا میں بلکہ جو ایک ہب بنائیں گے یہاں پہ بزنس مینز کے لیے. یہاں پہ ہم ایگزیبیوشن کروائیں گے جس میں بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹریڈنگ ہوگی، پاکستانی پروڈکٹس یہاں پہ آئیں گی، اور یہاں سے بھی جو ہے نا ایکسچینج ہوگا، یہاں سے انویسٹر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوڈ مارکیٹ میں بھی ہمارا ایک نام ہے کتلونیا میں، اور ویسے بھی ہم کتلونیا کی تقریباً آبادی کا 10% سے زیادہ یا اس کے قریب ہیں. تو کیا کتلونیا کی جو معیشت ہے اس میں بھی ہمارا کچھ حصہ بنتا ہے، یا اس کا بھی ہم کچھ پرسنٹیج ہیں، یا بھی ہم بس آبادی میں ہی؟ جی اظہر صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جو کتلونیا کی جو آبادی ہے اس کا 10% ہی ہے، لیکن میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں پورے کتلونیا میں فوڈ انڈسٹری پہ ہمارے پاکستانی چھائے ہوئے ہیں، اور اتنا زبردست ان کو جناب ان کی اکانومی میں شیئر کر رہے ہیں کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہمیں 15 سے 20% جو ہے نا فوڈ کے اوپر یہ پاکستانی شیئر کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہمیں یہ اکانومی کا حصہ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی ریشو کے ساتھ ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے، تو اسی ریکگنائزیشن کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارا جو چیمبر آف کامرس میں ہم کام کریں اور اسی طرح کے سٹیپ کر کے پوری اسپین کی جو اکانومی کا حصہ بنے. ایک گلا بھی ہوگا بزنس مینوں سے، اور ایک سوال بھی ہے کہ آپ کی جو یہ بزنس کونسل ہے، ہمارے جو پاکستانی بزنس مین ہیں وہ بزنس مین تو بہت اچھے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ورکرز کے حقوق کے لیے ان کا نام کچھ اچھے لفظوں میں نہیں لیا جاتا. تو کیا بزنس کونسل جو پاک فیڈریشن کی طرف سے ہے کوئی ایسے سٹیپس کرے گی جس سے ایک عام ورکر جو کسی بزنس مین کا ہے وہ بھی مستفید ہو سکے، یا کوئی ایسی ان کی مشاورت کرے گی کہ ان کا جو یہ ایک طرح سے برا ریکارڈ ہے ورکرز کے متعلق وہ بہتر ہو سکے؟ یہ اظہر صاحب بہت اچھا سوال ہے. یہ خالی ورکر کا نہیں، یہ پاکستان کے امیج کا سوال ہے. اس کے لیے میں ایک سمپل آپ کو ایک مثال دوں گا اور آپ سن کے خوش ہوں گے. ہمارے جو بزنس مین ہیں جو ہم نے اس ٹیم میں شامل کیے ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ہیں ڈائریکٹر جو کاسمیٹک کے ہیں، ان کا نام ہے علی غضنفر صاحب. انہوں نے مثال قائم کر دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ جناب وہ ملین سے زیادہ وہ ایک تو ٹیکس پے کر رہے ہیں،
اور ان کے پاس جتنا سٹاف ہے ان کے پاس منیمم سیلری جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے نا، جو سب سے لو ہے وہ 1200 کچھ وہ پے کر رہے ہیں، اور ہر بندے کا اس کا ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے منیمم میں نے سیلری بتائی ہے، یہاں تک وہ پاکستانیوں کو وہاں پہ جو ڈفرینٹ کمیونٹی کے بھی ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی ہیں، ان کو 4000 تک سیلری دے رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب بزنس مین ہمارا ارن کرے گا تو اس کو بھی ہم نے اس پاک اسپین بزنس کونسل میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں پاکستان کا امیج بلند ہو، ہم جو ہمارے جو لیبر ہے ان کا حقوق کا اتصال نہ کریں، ان کو بھی ہم جو بھی ان کی پرابلمز ہیں ہم جو ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ پاک اسپین بزنس کونسل پہ انشاءاللہ ہم حل کریں۔ شاہ صاحب، یہ چونکہ ایک ادارہ بنا ہے، اس کا ایک دفتر بن رہا ہے، تو کیا اس کی ممبرشپ کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا، یا جس طرح پہلے ہوتا ہے جی کہ ایک نام کا ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور نام کا ہی ممبر ہوتا ہے؟ جی اظہر صاحب، ایسا ہے کہ ہم نے اس وقت تک جو ہے نا رجسٹرڈ جو ممبر ہمارے پاس ہوئے ہیں 550 بزنس مین رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ جی، ایک تو یہ بتا دوں، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور دوسرا جو ہے نا ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے جو کسی ٹائم بھی آن لائن ہوگی، آن ایئر ہوگی، ساتھ ہی ہم نے ایک ایپ ہمارا ڈیولپ ہو کے آئے گا جس میں جتنے بھی بزنس مین چاہیں گے اس پاک اسپین بزنس کونسل کا حصہ بننے کے لیے بالکل آسان طریقہ کار ہم نے بنایا ہے۔ وہ اس پیج پہ جائیں گے، ممبرشپ فارم فل کریں گے، اور ان کی نیف نمبر، ان کی ڈیٹیل آئے گی، وہ جیسے ہی ہمارا سسٹم اس کو ٹیلی کر کے اوکے کرے گا، ساتھ ہی وہ ہمارا ممبر رجسٹرڈ ہو جائے گا، اس کو ایک ای میل چلے جائے گی، ساتھ ہی پی ڈی ایف جو ہے نا ایک رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ چلا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنا شفاف ہم جو ہے نا آئی ٹی کے جو صحیح طرح استعمال کرتے ہوئے جناب بزنس مین کو ہم بہترین فیسلٹی دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایپ ہے، ایپ کے اوپر بھی یہی سسٹم ہوگا۔ جی، لیکن بہت سارے میرے دوست جو بزنس مین بھی کر رہے ہیں، چھوٹے بزنس مین ہیں یا کچھ بڑے بھی ہیں جو میری طرح انگوٹھا چھاپ ہیں، تو وہ اس سے کیسے استفادہ کریں گے؟ ان کو آپ اپنے دفاتر میں کوئی یہ سہولت فراہم کریں گے کہ وہ آ کے آپ کی معاونت حاصل کر سکتے ہیں، یا انہوں نے بس کسی اور کے پاس ہی جانا ہے، یار یہ میرا فارم فل کرنا؟ نہیں سر، اس میں دیکھیں میرا خیال ہے جو میکسیمم بزنس مین ہے انہوں نے اپنا سٹاف بھی رکھا ہوا ہے جو کمپیوٹر پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس میں آپ کو ابھی ایک چیز بتائی ہے کہ ہم نے اس کے 25 چیپٹر ڈائریکٹر بنائے ہیں۔ وہ جو ڈائریکٹر ہوں گے، ان کے ایڈوائزر ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی مینولی جا کے فارم فل کروائیں، ان کے انڈر جتنے بھی آتے ہیں، تاکہ یہ جو پرابلم ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں انگوٹھا چھاپ ہے، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ بزنس کونسل کا حصہ بنائیں گے۔ بہت سیر اصل گفتگو ہوئی ہے اور ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو اب آپ کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے وہ پروجیکٹس جو ابھی بالکل جن کے بارے میں ہم بھی نہیں سوچ پا رہے اور آپ نے وہ ترتیب دے لیے ہیں، یا کوئی ایسا پیغام جو بزنس کونسل کے حوالے سے آپ ناظرین کو دینا چاہیں؟ جی اظہر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ نے سوال اچھا کیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ عوام کو، جو ہمارے بزنس مین ہو، ان کو ایک خوشخبری سنائیں۔ ہم سب سے جو پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں نا، ہم نے سب سے پہلے رکھی ہے ٹریڈنگ۔ ہم ٹریڈنگ کو بڑھائیں گے پاکستان اور اسپین کے درمیان۔ اس میں جو ہمارے اسپین کے ایمبیسیڈر اسلام آباد میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس میں بڑے خوش ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے پاکستان میں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ شامل ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے ٹریڈنگ کو انکریز کرنے کے لیے ہم پاکستانی پروڈکٹ کو انشاءاللہ اسپین میں لائیں گے، اور یہاں سے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے وہاں پہ جو ہمارے ٹورزم کے ہیڈ ہیں ان سے بات کی ہے، جو ہمارے ایویشن کے ہیڈ سے ہماری بات چل رہی ہے۔ تو اس میں ہم نے ہمارے ایک جو ایکسپیرینس ہولڈر ہیں سید ڈاکٹر انعام حسین شاہ صاحب، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہیں، اور وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ٹورزم کے حوالے سے ہم نے ڈائریکٹر بنایا ہے، وہ ایاٹا کے اپرووڈ یہاں پہ ٹریول ایجنسیز چلا رہے ہیں، ٹورز کو آپریٹ کرتے ہیں،
जनाब उमरान यूनुस संदल साहब। तो इस हवाले से हम एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं और इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ये समझिएगा कि एडवांस खुशखबरी है कि आपको पता है कोई भी टूरिस्ट चाहता है कि उसे कम से कम टाइम में जाया जाए। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई नहीं है। ये एक मेजर इशू है। PIA का था, वो अभी तक हैंडल नहीं हो सका, तो उसके ऊपर अभी जो ना काम हो रहा था। हमने एक तजवीज़ दी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एयरलाइंस हैं, व्यूलिंग और एयर अरोपा। ये वो एयरलाइंस हैं जो उनके साथ इंशाल्लाह हम एग्रीमेंट करके उनको डायरेक्ट फ़्लाइट्स बार्सिलोना से, मैड्रिड से पाकिस्तान जाएंगी इंशाल्लाह। जब ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाएंगी, ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, टूरिज़म भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक स्टेप होगा बिजनेसमैन्स के लिए, जो बेचारे 8-8 घंटे 12-12 घंटे जनाब, कोई दुबई रुक रहा है, कोई दोहा रुक रहा है, कोई इस्तांबुल रुक रहा है। वो एक लाइफ जो है ना, डायरेक्ट फ़्लाइट का सिस्टम, 8 घंटे में पाकिस्तान जाना और कहाँ 18 घंटे या 24 घंटे में जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हर्डल है हमारे बिजनेसमैन के लिए। इंशाल्लाह इसको हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो इसमें दुआ गो हैं। हम अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी से, आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मिशन में कामयाब करें। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन हम तमाम बातों के जवाबात दिए और बहुत रहनुमाई की हमारी मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा। नाज़रीन, आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी इसमें आ सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर भी ये सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।